अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये बताना बहुत मुश्किल है कि कुरान कितने इल्म का ख़ज़ाना है। बहुत पहले 800-900 साल पहले इमाम राज़ी ने कहा था, लौलल क़ुरआन लहरुमल आलम मिन सलासिमिअति उलूम कहा था। अगर कुरान नहीं होता तो दुनिया 300 इल्म से महरूम हो जाती कहा था। यानी इतने पहले उन्होंने कहा 300 इल्म, जबकि इल्म की इतनी तक़सीम नहीं हुई थी। आज इल्म की तक़सीम आप देख लीजिए, साइंस की कितनी किस्में हैं, मेडिकल की कितनी किस्में, हर चीज़ की जितने भी इल्म पहले एक समझा जाता था आज उसकी 10 किस्में हैं। तो उस ज़माने में इमाम राज़ी ने कहा लौलल क़ुरआन लहरुमल आलम मिन सलासिमिअति उलूम, अगर कुरान ना होता तो दुनिया 300 इल्म से महरूम हो जाती कहा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान में क्या क्या बातें आती हैं देखिए। इसलिए कुरान अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान समझने के लिए अक़ल की ज़रूरत है, गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। ऐसी आयतें आप बहुत पढ़ते होंगे, इन्न फ़ी ज़ालिकल आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन्न फ़ी ज़ालिकल आयातिन लिउलिन नुहा, इन्न फ़ी ज़ालिकल आयातिन लिउलिल अलबाब। तो ये अक़ल वालों से ख़िताब करता है कुरान कि अगर आदमी अक़ल के ज़रिए देखे तो फिर उसे नबी की भी ज़रूरत नहीं है और उसे किताब की भी ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद दुनिया की हकीकत को समझ लेगा और दुनिया के अंजाम को जानकर वो ज़रूर हर चीज़ पर ईमान लाएगा, तौहीद पर भी ईमान लाएगा, आखिरत पर भी ईमान लाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सूरह ज़ुमर के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बच्चा माँ के पेट में कितने मरहलों से गुज़रता है। फरमाता है अल्लाह ताला 180 दिन कम से कम, 280 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इस मुद्दत में बच्चा इतने मरहलों से गुज़रता है कि उसका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाता है ये कुदरत का हाथ है जो माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों में काम करता है। 3 अंधेरे। तो इसे देखकर फ्रांस का सबसे बड़ा सर्जन मोरिस बुकाई इस्लाम कबूल करता है, कहता है कि ये किसी इंसान की किताब में ये बात नहीं हो सकती। माँ के पेट में 3 अंधेरे, उनके अंदर बच्चा पलता है और उसके अंदर उसकी नश्व नुमा होती है, ये ज़रूर अल्लाह की किताब है। इतना ही नहीं, उसने चैलेंज किया और किताब लिखी, तौरात, इंजील, कुरान, और साबित किया कि कुरान ही अल्लाह की किताब है। तो देखिए इस किस्म के कितने उलूम हैं कुरान के अंदर जिसको साबित करना हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए कुरान की तफसीर करने के लिए एक टीम चाहिए, हर किस्म का इल्म रखने वालों की जमात, या पूरी जमात मिलकर ही कुरान की तफसीर कर सकती है। कोई आदमी दीन का इल्म रखता है, सिर्फ उसके लिए काफ़ी नहीं है कुरान की तफसीर करना। वो अहकाम की तफसीर कर सकता है, वज़ू की, नमाज की, हज की, ज़कात की, इन बातों को वो बता सकता है। तो ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है इसी सूरत के अंदर सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़, कहता है कि हम आगे चलकर ऐसी ऐसी निशानियाँ बताएंगे मशरिक़ और मग़रिब के बीच में और आसमान और ज़मीन के दरमियान, जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हक़ क्या है, ना हक़ क्या है, और अल्लाह ताला की बातें कितनी सच्ची हैं ख़ुद इंसान समझ लेगा। ये अल्लाह ताला फरमाता है, इन्हें बताया नहीं, सनुरीहिम कहता है आगे चलकर हम बताएंगे आयातिना फिल आफ़ाक़, हमारी निशानियों को ज़मीन व आसमान के बीच में, जिनको देखकर इंसान यकीन कर लेगा। तो आज ये तमाम चीज़ें वही हैं जिनको देखकर आदमी समझ सकता है कि किस तरह यहाँ फ़रिश्ते मौजूद रह सकते हैं। पुराने लोग गैब पर ईमान रखते थे, लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि फ़रिश्ते इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह एक बात दूसरी जगह कैसे पहुँचाई जाती है, हज़ारों चीज़ें, आज इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि इसके ज़रिए आदमी समझ सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे चलकर ये सब चीज़ें आएंगी जिनको देखकर इंसान समझ लेगा कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है और अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों पैदा किया। फिर एक बात अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान गलती और गुनाह इसलिए करता है कि उसे अपनी ज़बान पर बड़ा एतमाद है, भरोसा है। जैसा कि आप देखते हैं बच्चे जिनको बोलना आता है, जिनको झूठ को सच और सच को झूठ बनाना आता है, वो घर में भी झूठ बोलते हैं, स्कूल में भी झूठ बोलकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर देखिए पुलिस में, अदालतों में, हर जगह उनको अपनी ज़बान पर भरोसा है। मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो इंसान को अपनी ज़बान पे बहुत नाज है, इसी नाज की वजह से इंसान गलतियाँ करता है, जराइम का इर्तिकाब करता है कि मैं
اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ان پر پردہ ڈال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم زبان سے سوال نہیں کریں گے، اعضاء سے سوال کر لیں گے، کہتا ہے ہاتھ سے سوال کر لیں گے، ہاتھ نے کیا کیا ظلم کیے، پیر سے سوال کر لیں گے کتنی غلط جگہ وہ گئے، اور اسی طرح اعضاء سے ہم سوال کر لیں گے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے سوال کر لیں گے۔ تو آدمی حیران ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اور اسی یقین نہ ہونے کی وجہ سے تم نے دنیا کے اندر بڑی غلطیاں کی، اور آج انہی غلطیوں کی سزا تم کو مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ سب حامیم سجدہ کی آیتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، کہ انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آدمی کے پاس صحیح علم چاہیے اور صحیح عقل چاہیے، اسی کے ذریعے وہ صحیح مسئلے بتا سکتا ہے، صحیح فتوے دے سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، اور فتویٰ پوچھنے والوں کو بھی ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو علم رکھتے ہوں کتاب کا، سنت کا، وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آدمی غلطیاں کرتا ہے، بے شمار غلطیاں کرتا ہے، اسے ماننے والوں کو بہکا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ قیامت کے روز ان کا جو برا انجام ہوگا، جن لوگوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی، ان کی باتوں کو یقین کیا، تسلیم کیا، ان کا انجام ایسا ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں بھٹکایا وہ کہاں ہیں، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو دیکھ کر تم کیا کرو گے، وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو وہ کہیں گے ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، جن لوگوں نے ہم کو بھٹکایا، بہکایا، گمراہ کیا، ذرا ان کو دکھا دو، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روننا چاہتے ہیں۔ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہتے ہیں اپنے پیروں کے نیچے روننا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر ان کو بڑی عزت انہوں نے دی، ان کے ہاتھوں کو چومتے رہے، ان کے پیروں کو چھوتے رہے، اور ان کی ہر بات پر یقین کرتے رہے، لیکن جب اپنا انجام برا دیکھا انہوں نے تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ دکھائے جائیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، بھٹکایا۔ ایمان بہت آزمائش کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ایمان کے بعد آدمی کو بڑے امتحان آئیں گے زندگی میں، اسے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ ایمان لاتے تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، وَإِنْ قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، تمہیں جلایا بھی جا سکتا ہے اور تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تمہیں ہر حالت میں ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیا کے انسان اگر تمہاری مدد نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ پھر دعوت کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے اچھا کام اس دنیا میں دعوت کا کام ہے، اور یہ دعوت کا کام تنخواہ لے کر کرنے کا نہیں ہے اور صرف تقریر کرنے کا نہیں ہے۔ یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آدمی کو خود نیک بننا چاہیے، نمونہ بننا چاہیے، مثال بننا چاہیے، اور ہر بات میں اپنا ہی حوالہ دینا چاہیے۔ دیکھو میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، اور میں نے کسی کے حق تلفی نہیں کی۔ آدمی کو ہر بات میں اپنی مثال پیش کرنا چاہیے۔ قال اننی من المسلمین، کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے یہ برائی نہیں کی، اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ مختلف قسم کے سوال آئیں گے، اعتراض آئیں گے، پتھر بھی آئیں گے، ان سب کا مقابلہ اگر تمہیں کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم اچھے اخلاق کا استعمال کرو، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پتھر آپ کی طرف پھینکے گئے، آپ نے ان کی طرف پھول برسائے۔ ایسا معاملہ اگر تم کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جانثار دوست بن جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے دنیا میں سچائی کو پھیلانے کا، یہی طریقہ ہے، اس کے بغیر آپ دنیا میں سچائی کو پھیلا نہیں سکتے، حق کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نفرت کا مقابلہ نفرت سے کریں گے تو پوری دنیا نفرت کی یہ بن جائے گی، مرکز بن جائے گی دنیا۔ اگر آگ ہے تو آپ آگ کا مقابلہ آگ سے کریں گے تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ آگ کا مقابلہ پانی سے کرنا ہے۔ اگر کوئی آگ جلاتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ آگ سے کریں گے تو پوری دنیا جل جائے گی، آپ بھی جل جائیں گے، وہ بھی جل جائیں گے۔ جیسے آج ایٹم کی دنیا ہے، اس میں یہی ہوگا۔ اگر کبھی مقابلہ ہوا، کبھی لڑائی ہوگی تو نہ ہارنے والا بچے گا، نہ جیتنے والا بچے گا، سب جل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفرت کا، غصے کا مقابلہ پانی سے کیجیے،
آپ آگ کا مقابلہ پانی سے کیجئے، نفرت کا مقابلہ محبت سے کیجئے، پھر آپ دیکھیں گے، اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بہت مشکل کام ہے۔ اس طرح نفرت کرنے والے سے محبت کرنا اور آگ لگانے والے پر پانی چھڑکنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے اور بڑی ہمت اور بڑے نصیبے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب تعلیم تھی اس حامیم سجدہ کے اندر۔ حامیم سجدہ کے بعد آپ نے جو سورت پڑھی یہ سورہ شورا ہے۔ شورا، اس سے پہلے آپ نے ایک سورت سنی شعراء، وہ شاعروں کے بارے میں تھا کہ شاعر کیسے بے سروپا باتیں کرتے ہیں، ان کا کوئی باقاعدہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن یہ شورا ہے۔ شورا کا معنی مشورہ، مسلمانوں کو آپس میں مشورے کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے۔ تو ایک پوری صورت ہے اس سلسلے میں، اور کیسے مشورہ کرنا چاہیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے فیصلے کرتے تھے، وحی آتی آپ کے پاس، یہ کیجئے یہ مت کیجئے، آپ فیصلہ کرتے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وشاورہم فی الامر کہتا ہے کہ صحابہ کو بیٹھا کر آپ مشورہ کیجئے۔ اور کہا ہے ہمارے اسلاف نے، ما ندیم من استشار وما خاب من استخار، جو شخص مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، یہ فرمایا۔ تو یہی دیکھیں، مشورہ کر کے آپ غلطی بھی کریں گے، سارے لوگ آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی ہمت دلانے کے لیے آ جائیں گے۔ اگر اپنے طور پر آپ کوئی غلطی کریں گے، ساری دنیا آپ پر ہنسے گی۔ تو کتنی بات، تو اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا کہ مشورے کے ساتھ تمہیں ہر کام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ وحی کے ذریعے کام کرتے تھے۔ پھر قیامت کے بارے میں شورا کے اندر بتایا گیا کہ قیامت کیا ہے۔ جن کا ایمان نہیں ہے وہ قیامت کو کوئی مذاق سمجھتے ہیں، وہ قیامت کو کوئی تماشا اور ڈرامہ سمجھتے ہیں قیامت کو، اور جن لوگوں کا ایمان قیامت پر ہے وہ نام سن کر کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جن کا ایمان قیامت پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، ہم قیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، قیامت کو لاؤ۔ یہ پیغمبروں سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ قیامت کیسی ہوگی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، گویا وہ قیامت کو کوئی تماشا اور ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ نام سے ہی کانپ جاتے ہیں، اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہماری زندگیوں میں قیامت نہ آئے، ہماری زندگیوں میں قیامت نہ آئی، یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ تو قیامت ایسا، والذین آمنوا مشفقون منها، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے قیامت کا نام سن کر اتنا ہی ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ تھا، آپ ان کے واقعات سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ وہ قیامت کے بارے میں کوئی حدیث سنانا چاہتے تو چیخ مار کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، ان کو پانی کے چھینٹے دے کر ہوش میں لایا جاتا تھا۔ یہ قیامت ہے، قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن آج اس دنیا میں قیامت مذاق ہے۔ آج سنیما کے نام قیامت ہیں، آج ناولوں کے نام قیامت ہیں، شعر و شاعری کے نام قیامت ہیں، اور قیامت ایک مذاق کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ بے ہوش کر دینے والا لفظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیسے کرنا چاہیے انسانوں کا، لمبی بات ہے وہ، میں نے شورا کی جو بات کی اس میں سب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مشورہ کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بڑی بڑی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بڑے کا لفظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی چھوٹے کام، چھوٹے گناہ، ان سے ہر شخص بچ نہیں سکتا، بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورت آپ نے پڑھی زخرف پڑھی، اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ سواری کی دعا سکھاتا ہے۔ سواری کی دعا، چاہے آپ کسی چیز میں بھی سوار ہوں، پرانے زمانے میں اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر سوار ہوتے تھے، آج آپ دیکھتے ہیں کتنی سواریاں ہیں ان سب۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سواری میں بیٹھنے کے بعد تم یہ دعا پڑھو۔ تو یہاں کچھ لوگ، ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، کیونکہ حادثوں میں لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ سفر کے دوران ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر موقع ملتا تو وہ توبہ کر لیتے، مغفرت کر لیتے، یہ سب کچھ کرتے، ایسا سوچتے۔ لیکن آپ دیکھیے دعاؤں کے ساتھ اگر ہماری زندگی ہوتی ہے، اسلام نے ہم کو سب چیزوں کی دعا سکھائی ہے، کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر اگر آدمی آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ پیش آتا ہے تو یقین جانیے وہ توبے کے ساتھ ہی جا رہا ہے، اس نے توبہ کر لی۔ تو سواری کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سکھائی، کہا کہ
جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ آدمی کو غرور سے بچاتی ہے یہ دعا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیئرنگ ہاتھ میں لے کر یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر وہ ہواؤں میں اڑتا ہے اور اب سب سے اونچا ہے سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسا کہو پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی قدرت سے ہم نے اس کو مسخر کیا ہے، حالانکہ ہم اس کے قدرت کے قابل نہیں، ہمارے پاس یہ قدرت نہیں ہے، اس کے قابل نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہیں وہ تصور دے دیا کہ اگر ہم کچھ ہوا بھی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یہ تصور دے دیا۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کے ساتھ جو لوگ زندگی بسر کریں گے تو ایسے جانے والوں پر کسی بھی مسلمان کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو توبے کا موقع نہیں ملا۔ ایک آیت یہ بھی ہے کہ قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو مکے کے کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ مکے کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، طائف کے اندر سردار ہیں، مالدار ہیں، ان پر یہ قرآن نازل ہوتا تو ہم دیکھتے، ان پر کیوں نازل کیا گیا؟ ایسی بات انہوں نے کی، ایسا اعتراض کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبوت کا فریضہ کون انجام دے سکتا ہے، کون اس میں کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ ایسے ہی مضامین ہیں اس صورت میں سورہ زخرف کے اندر۔ اس کے بعد جو آخر صورت آج کی تراویح میں پڑھی گئی اس کا نام دخان ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ بہت بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو خیر و برکت کی رات اور قدر و منزلت کی رات یہ لیلۃ القدر ہے، اسی میں قرآن اتارا۔ یہی صحیح معنی ہے اور یہی صحیح مطلب ہے، اور سارے معتبر مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ کہا کہ یہ رات ہر فیصلے کی رات ہے، ہر قسم کا فیصلہ، بڑا فیصلہ کہا اللہ تعالیٰ نے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر بڑی بات کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اور ابھی 2 راتیں گزر چکی ہیں، 3 راتیں آئیں گی، انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے، آدمی کی زندگی کا بھی، قوموں کی زندگی کا بھی، حکومتوں کی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی سے بچنے کے لیے، اسی سے ڈر کر ہمیں ایسی دعا کرنا چاہیے، جیسے وتر کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں ہم وقنا شر ما قضیت، ایک چھوٹا جملہ ہے 3 لفظوں کا۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان لکھ دیا ہوگا، کوئی بیماری کا، کاروبار میں نقصان کا، یا کسی بھی حادثے کا، تو ہم دعا میں کہتے ہیں وقنا، پروردگار بچا لے تو ہمیں اس فیصلے سے جو اس برائی کے فیصلے سے جو تو نے ہمارے حق میں کر دیا، وقنا شر ما قضیت۔ تو ان سے بچنے کے لیے، آدمی کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ نے بتائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو یہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو تم مانگو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو تم پسند کرتے ہو، جو چاہتے ہو، اور جس سے تم بچنا چاہتے ہو، ان سے بچنے کی جو تدبیر ہے یہ سب تم کرو۔ اور صرف دعا ہی نہیں، تمہیں کام بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنا چاہیے اس سلسلے میں جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک آیت ہے، فرعون کی تباہی اور بربادی کی آیت ہے۔ بہت بڑا بادشاہ فرعون، سارے خزانے تھے، اس نے دکھائے اپنی قوم کو، کہا دیکھو میرے پاس سونے کے کتنے خزانے ہیں، سونے کی کیا کیا چیزیں ہیں، میرے پاس کتنا بڑا محل ہے، میرے محل کے نیچے سے دریائے نیل اس کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ وہ بتاتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو، افلا تبصرون، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہو۔ موسیٰ جس جنت کا تذکرہ کرتا ہے اس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ یہ ساری چیزیں موسیٰ جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ سب میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے کیوں نہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کہہ کے قرآن کہتا ہے فاستخف قومہ، اپنی قوم کو اس نے الو بنایا، بے وقوف بنایا، اور لوگ اسے دیکھ کر مان گئے اور کہا واقعی تو خدا ہے، یہ کہا۔ تو اس کا بھیانک انجام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر کہ کیسا اس کا انجام ہوا، اور جب وہ مرا اتنا بڑا بادشاہ تو اس پر رونے والا زمین میں بھی کوئی نہیں تھا، آسمان میں بھی کوئی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فما بکت علیہم السماء کہتا ہے، آسمان کے اندر بھی اس پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب نیک آدمی، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دین کی خدمت کی، یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کو رونے والے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو رونے والے ہیں، یہ اہل علم نے یہ بتایا، اور یہ صحیح بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے انتقال کے موقع پر فرمایا، ان کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، یہ فرمایا۔ تو یہ بات ہے۔
تو نیک لوگوں کے انتقال پر تو آدمی کو اس دنیا میں ایسا بن کے جینا چاہیے کہ اس کی ذات سے، اس کی بات سے، اس کے کام سے، اس کی خدمت سے ہر انسان کا فائدہ ہو، اس کا خیال اسے رکھنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ان کے لیے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اس آیت سے یہی معنی نکلتا ہے، مطلب نکلتا ہے۔ تو ان مضامین پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ حامیم سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ حامیم سے 7 صورتیں ہیں، یکساں ہیں یہ 7 صورتیں، اور نازل بھی یکساں ہوئی یہ 7 صورتیں۔ آپ 2 روز میں 5 صورتیں سن چکے ہیں، کل انشاءاللہ 2 صورتیں آپ سنیں گے، تو اس کے بعد میں سب کو ملا کر ان کے مضامین کیا ہیں یہ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، خیرات و صدقات کو سب کو قبول فرمائے اللہ تعالی، ہماری تمام پریشانیوں اور ذلتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمیں عروج و اقبال نصیب فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔